बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आलमी मंज़रनामे के ऊपर पाकिस्तान का किरदार या पाकिस्तान की सियासत ख़ारजा अमूर पर उसमें बड़े दिलचस्प वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं, आज उन्होंने आज नहीं बल्कि कल आप कह लें, क्योंकि जो ख़त भारतीय वज़ीर आज़म को गया है नरेंद्र मोदी साहब को, उस पर 29 मार्च पड़ी हुई है और ये जवाबी ख़त है, ये जवाबी मोहब्बतनामा है। पहले जो मोहब्बतनामा आया था वो आया था जनाब अली भारतीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उसके बाद जब कोरोना हुआ वज़ीर आज़म साहब को तो उनका एक पैगाम भी आया था, वो जो होता है खैर सिगाली का पैगाम कि अल्लाह मतलब आप जल्द सेहतियाब हों, आपके साथ हमारी दुआएं हैं, ये वो। लेकिन ये जो 22 मार्च को ख़त आया था उसमें बड़ी अनहोनी सी बातें लिखी हुई थी कि वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं उठाता और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो शाकी रहता है। और फिर हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक तकरीब में, ये पुरानी बात है, एक सेमिनार में, वो भी गालबन सेमिनार जो है वो GHQ में ही हुआ था, उसमें उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था कि ये दौर वो है जिसमें रीजन तरक्की किया करते हैं। और फिर वो जो तकरीर उसके बाद उन्होंने की, जो यानी ये 22 मार्च से पहले की बात है, जिस 2 रोज़ा जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वज़ीर आज़म भी बोले कि अब हमने जो करना था कर चुके, अब भारत को कदम उठाना है। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के बाद जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी बोले और उन्होंने कहा कि हमें माजी दफन कर देना चाहिए, हमें हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। वो जिस पे फिर बड़ा शोर पड़ा, नवाज शरीफ साहब ने फिर वो तकरीर भी की कि भाई मैंने भी यही बातें करता था, तो मुझे फिर डॉन लीक्स का कभी आ जाती थी, कभी ये होता था, कभी वो होता था, हम भी तो यही कहते थे कि हाउस इन ऑर्डर करें। और ये मैं आज से नहीं, मैं ये 10-20 साल से नहीं, मतलब बड़े अरसे से ये बातें कर रहा हूँ। और लेकिन जब मैं करता था तो जनाब फिर आपको बुरा लगता था। क्यों लगता था? वो कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ बात यह है कि आपको अवामी राय का एहतराम नहीं है। आप जो बातें करते हैं वो अपनी राय को मुकद्दम रखते हैं, हालांकि अवाम की राय को पिछले 70 साल से गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। और फिर होता वही एंड पे कि जो अवाम की राय होती है सही वही होता है। तो खैर ये पुरानी बात हो गई है। आज वज़ीर आज़म साहब, ख़बर ये आई है कि उन्होंने वो जो 22 मार्च को, जो 23 मार्च के हवाले से जो नेक एक तनहीती जिसको एक पैगाम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना आज़ादी यौम आज़ादी मना रहा है, यौम आज़ादी कह रहा हूँ, वो क्या है जी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की करारदाद वाला दिन है वो मना रहा है। तो उसमें उन्होंने एक जो खैर सगाली वाले जज्बात होते हैं वो वाले कहे, और इसके ऊपर जो हमारी जो कह लें ब्यूरोक्रेसी है और वजारत ख़ारजा है वो इसको बड़ा मार्का समझती है और कहती है, और वो कह रही थी कि देखें जी कि BJP का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो गुजरात मुसलमानों का कातल, तो ये वो पाकिस्तान की हैसियत और वजूद को तस्लीम कर रहा है। इसके ऊपर जो दिल जले हैं वो ये जवाब देने में मेरा ख़्याल है हक़ बजानब है कि आप एक बयान पे खुश हो गए। एक वक्त वो था कि इसी तरह का, इसी जमात का जो वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो ख़ुद चल के आए और नारे पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को, हकीकत को तस्लीम किया और आगे बढ़ने की बात की थी। तो लेकिन उसके बाद फिर वो और कोई मामलात हो गए, कारगिल हो गया, और उस पर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि एक तरफ यानी अजीब सी बात है कि जी के एक तरफ नवाज शरीफ जो हैं वो इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे थे और हमने तो उनको पकड़ लिया था इंडिया को गर्दन से, लेकिन नवाज शरीफ ने वो छुड़वाया, इस तरह करके वो बातें हैं। गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने, और उखाड़ने भी नहीं चाहिए। ये हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने वो 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही ख़िताब करते हुए भारत को यही दावत दी थी कि हमारे दरमियान जो है वो बेसिकली हम दोनों ममालिक जो हैं जो जौहरी क़ुव्वत के हामिल हैं, इस खित्ते को आगे लेके बहुत जा सकते हैं, बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन हमारे जो कुछ दरीना मसाइल हैं वो जो हैं, जिनमें कश्मीर सर-ए-फ़हरिस्त है, वो हमारे इस पोटेंशियल को रुके हुए है। तो हमें ये वाले जो हैं माजी को दफन करें, आगे बढ़ें और चीज़ें लेके चलें, लेकिन उसके लिए कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। फिर इंटरनली भी उन्होंने बात की कि जी पहले हमें इन हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर वो वाली बातें हो गई। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको ख़त लिखा है शुक्रिया के साथ, और उनको कहा है कि जनाब के आप ये कि जी के आपके जो जज्बात हैं वो बड़े काबिल कदर हैं
اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کو تعلقات کو بہتر بنانا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا، وہ روایتی باتیں ہیں۔ تو بیسکلی جو اصل میں جو چیز ہے کہ یہ کیوں ہوا اچانک سے، سوال یہ ہے، اور وہ اس کا جواب بلوم برگ کے ایک رپورٹر نے دیا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے یا ایک میڈیا ہاؤس ہے، اور اس نے یہ پیغام یا ایک خبر یہ پیچھے سے بریک کی کہ یہ جو بہت کچھ ہو رہا ہے، جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خط جا رہے ہیں، خط آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی بیماری کے اوپر بھی ایک جو ہے پیغام آیا ہے، تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اچانک سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ڈی جی ایم ایس کا ہاٹ لائن پر رابطہ بحال ہو جاتا ہے اور جنگ بندی ہو جاتی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر۔ تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی قوم نہیں لڑنا چاہتی، نہ میرا خیال ہے کہ جو عام انڈینز ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ پاکستانی لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں اور دوستی ہو، تجارت ہو، اور اپنے اپنے کلچر کی حفاظت کرتے ہوئے، جن کی وجہ سے میرا مطلب ہے کہ وہ ہم ویسے یہ خطہ تقسیم ہوا تو کوئی وجہ ہوگی تو ہوا ہوگا نا، سمپل سی بات ہے، اور پھر کوئی وجہ ہے جو اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ وجہ ہے نا، وہی وجہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کو 70 سال بعد جو مودی ہے اس نے ایک اتھینٹسٹی، یعنی دو قومی نظریے کے اوپر مہر لگا دی بالفاظ دیگر۔ جو کچھ یہ مودی صاحب کی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ پچھلے دنوں کیا ہے، وہ نہرو یونیورسٹی سے لے کے کشمیر، اور پھر مطلب وہ ایک مسلم کش فسادات، اور پھر ہندتوا، وہ بہرحال ہم اس کو کیا ڈسکس کریں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایسا وزیر اعظم اور یہ تعلقات ایک دم سے جو ہوئے کہ ڈی جی ایم ایس کے رابطے ہو گئے اور جو فون نہیں اٹھاتے تھے خط لکھنے پہ آ گئے، اس کے پیچھے کارروائی جو ہے وہ یو اے ای یا عرب ممالک کی کارروائی ہے، اور عرب ممالک نے وہ انہوں نے بتایا، ایک شہزادے نے، یو اے ای کے ایک شہزادے نے، کہ جی کہ نام نہ بتانے کی شرط پہ بلوم برگ کو، کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ پھر سے ٹاکنگ ٹرمز میں آ جائیں گے، سفارتی تعلقات جو ہیں وہ جو سرد پڑ چکے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جو ان کے جو سفیر ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں جو آ چکے ہیں، پاکستان نے مطلب اپنا سفیر بلا لیا ہوا ہے، اور ہمارے سفارت خانے جو ہیں وہ ہمارے ہائی کمشنرز کے بغیر چل رہے ہیں دونوں کے، تو وہ آ جائیں گے، ہائی کمشنرز آ جائیں گے، اور جو واگا کے ذریعے ٹریڈ ہے یہ بحال ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ تو کشمیر ہے یار، اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہانی بڑی گہری ہے۔ کہانی یہ ہے کہ شاید کوئی قوتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل قوتیں، اور وہ جو ان کے مطلب پریشر پہ عربوں نے یا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے بحال کروائیں، اور یہ جو خط لکھنا شروع ہوئے ہیں، یہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ انٹرنیشنل فورسز کی کہانی ہے، اور یو اے ای اور یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ ظاہر ہے کہ امریکہ بہادر کے دربار کے مسخرے کہہ لیں، وزیر کہہ لیں، آپ جو کہنا چاہیں وہ کہہ لیں، کیونکہ ایک طاقتور کے دربار میں ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ عربوں جیسے لوگ، ان کی حیثیت اور اوقات اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اور حکم بجا لانا ہوتا ہے ہم نے۔ تو شاید جو بائیڈن صاحب ہیں ان کو لگتا ہے کہ جناب کہ وہ پرانی تنخواہ پہ پاکستان کام کرے، اور وہ جو چائنا کی طرف چھلانگیں مارتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہ چونکہ جو انٹرنیشنل سمٹ ہونی ہے ڈیموکریٹس کی، اس کا جو میجر ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ہے چین اور اغیور کے مسلمانوں کے جو تربیتی مراکز کو سامنے رکھ کر، اور وہاں پر جو سول لبرٹیز اور مسلمانوں کے حقوق جو سلب کیے جا رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونے ہیں، اور یہ صف بندی سی ہے، ایک طرح سے پاکستان کو پرانی تنخواہ پر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم جو ہیں وہ بصد شوق بصد احترام وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارے پولیٹیشنز نے، ٹرو پولیٹیشنز، یا کہہ لیں کہ وہ پولیٹیشنز جنہوں نے ماضی سے سیکھا، جنہوں نے جو پاکستان کے مسائل اپنی نظر سے جو دیکھتے ہیں اور اپنے ذہن اور ویژن کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو سی پیک تھا چائنا کی طرف جو ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور جو آج تک ہمارے اور چائنا کے جو بھی تعلقات تھے، یہ مرہون منت ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹ فورسز کے، اگرچہ
ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے یہ والے معاملات ایوب کے دور میں شروع ہو گئے تھے. امریکہ کے ساتھ ساتھ چین کو بھی ہم نے مطلب تھمز اپ کرنا ہے کہ دوستی کرنی ہے, ویو کرنا ہے کہ پائن کیا حال ہے. تو لیکن اس کے پیچھے دماغ جو تھا, ویژن تھا, وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی تصانیف میں یہ بات تسلیم بھی کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں, اس کی تردید کبھی کسی طرف سے ہوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو سی پیک والا جو کہ وہ جو ڈول جو ڈالا گیا وہ زرداری صاحب کا, اور زرداری صاحب کا انیشیٹو تھا, نواز شریف نے اس کو ذرا بوسٹ اپ کیا. تو اب وہ جو بھی ہے صورتحال وہ آپ کے سامنے, اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو مطلب کشمیر ہڑپ کر کے مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ آلریڈی وہ ایک پیپر جو تھا ان کا آیا تھا سامنے, اس میں یہ تھا کہ وہ تسلیم کر چکا ہے یہ اس کی ٹیریٹری جو ہے کشمیر کو انڈین ٹیریٹری, اور وہ پاکستان کو بھی یہی زور دے گا. اور پاکستان جو ہے وہ تعاون کران جس کو کہتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی بادل نخواستہ بیان بازی کرنا ایک علیحدہ سے بات ہے کہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے, ہم جھنڈا لے کے کھڑے رہیں گے, ہم جھنڈا لے کے لمبے پہ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح کی بیان بیازیاں اور ڈرامے بازیاں یہ چلتی رہیں گی. یہ جو خط ہے اور وہ جو رابطہ, ایک وہ ملاقات میں گرمی جذبات والی جو بات آ گئی ہے, وہ شاید اسی پریشر کی وجہ سے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کشمیر, وہ جس طرح یو اے کے پرنس نے کہا کہ پائن کشمیر بھول جاؤ, اس پہ کچھ نہیں ہونا. تو یہ جو خط آ رہے ہیں اور خط جا رہے ہیں, تو یہ کشمیر جو ہے وہ اب پاکستان کو بھولنا ہوگا. اور پاکستان جو ہے وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کا ایک نیا کھلاڑی ہوگا, جس نئے ورلڈ آرڈر سے نکلنے کی ایک کہہ لیں کہ ایک جو کہہ لیں کہ جی کہ وہ ایک کہتے ہیں نا ڈرامہ ہی ایک موڑ آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں, کہ پاکستان نے ایک موڑ بدل دیا تھا. وہ زرداری صاحب نے کوشش کی اور نواز شریف نے بالکل یوں کر کے ٹرن لے لیا سی پیک کی صورت میں. وہ چیپٹر مجھے لگتا ہے کہ کلوز ہے, انٹل انلیس کہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا چینج نہ آ جائے. ادروائز جس قوتیں, عالمی قوتیں پاکستان کو جس موڑ کے اوپر واپس موڑ کے لے آئی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگے نواز شریف آئے یا زرداری آئے, ان کے لیے بھی اب وہ پرانا فیصلہ, پرانا سٹیٹس بحال کرنا ذرا مشکل ہوگا. اور چین کو میرا خیال ہے ہم سے زیادہ سمجھ ہے, اور چین کو یہ ہم سے زیادہ باہر بیٹھا ہوا ہے نا نظر آ رہا ہے, اور وہ فری ہے براہ راست جو اس نے ایران کے ساتھ 25 سالہ کوآپریشن کا جو معاہدہ کیا ہے, سی پیک کو اس کا حصہ بنا دیا ہے, تو وہ ہمیں دیکھ کے کیا ہے اس نے. تو انجوائے کریں وزیر اعظم کے خط. اور وہ جو کل تک کہتے تھے کہ مودی کا یار غدار, کہ وہ جندال جو ہے وہ سجل جندال, وہ چپ کر کے آتا ہے, دورے کر کے چلا جاتا ہے. آپ کو بڑی بڑی کہانیاں نظر آئیں گی آنے والے دنوں میں. آپ کو بھارت میں بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ نظر آئے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کہ پاکستان کے وہ دانت جو ہیں وہ مطلب دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. اور بھی پاکستان کی بہت سے بڑے جو اسٹریٹجک عہدوں پر فائز لوگ ہیں, ان کے پاکستان کے سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے کاروباری وہ انڈیا کے اندر ہیں. تو اس پر زیادہ, اس سے زیادہ کھل کے بات اگر کوئی کرے گا تو غدار کہلائے گا, پکڑا جائے گا, پھینٹ چڑھے گی, مٹی پاؤ. تو اس کو خط کو انجوائے کریں. اور وزیر اعظم صاحب کا جو کل تک بھارتی وزیر اعظم فون نہیں اٹھاتا تھا, اور ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا میں تو فون کرنا, فون ہی چکتا یار. تو اس کو انجوائے کریں کہ اب وہ فون کیوں اٹھا رہا ہے. اس کے پیچھے کہانی جو ہے وہ میں نے دبے الفاظ میں, لگے لپٹے انداز میں آپ کو بتا دی کہ جناب کے پائن کے یہ بڑے گھر سے آرڈر ہے, اور بڑے گھر کے آرڈر کے مطابق پاکستان کو چلنا ہے, ورنہ پھر وہ ہے کہ پائن وہ بہت بڑا حشر کرتا ہے. وہ پٹو کے ساتھ جو کیا تھا وہ بھی کرتا ہے, جو نواز شریف کے ساتھ ہوا آخری باری وہ بھی وہ کر سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.